अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज शब नया दौर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और यकीनन आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो एक बहुत अहम डेवलपमेंट जो है उसी के बारे में होगी, उसके इर्द गिर्द घूमेगी। मगर हम साथ में ये भी देखेंगे कि आज जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब अमल में आया और जिसकी रूह से सादिक संजरानी साहब जीत गए एक बार फिर। और यूसुफ रजा गिलानी जो कि पीडीएम के उम्मीदवार हैं, साबिक वजीर आजम भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा भी हैं, वो हार गए 6 वोटों से। उस पर बात होगी। जैसे कि आपको मालूम है कि गिलानी साहब को पढ़ने वाले तकरीबन 7 वोट जो हैं वो मुस्तरद हो गए, चूंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पोलिंग ऑफिसर थे उनके मुताबिक वो मोहर सही जगह पर सख्त नहीं थी। इसके ऊपर भी बहस जारी है। आप सब देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी ये गुफ्तगू हो रही है कि क्या ये फैसला दुरुस्त था या गलत है, कानून क्या कहता है। इसी हवाले से हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम के अगले हिस्से में फौजिया यजदानी साहिबा ज्वाइन भी करेंगी और उनसे हम ये रूल्स वगैरह के बारे में मजीद जानकारी लेंगे। लेकिन अभी जो अहम बात है कि इस इलेक्शन को इसलिए बहुत अहमियत मिल रही थी क्योंकि ये एक टेस्ट केस था नाजरीन, कि क्या न्यूट्रलिटी का जो बहुत ढंढोरा पीटा जा रहा था कई दिनों से, हफ्तों से, कि इस वक्त बिल्कुल एक न्यूट्रल माहौल में, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी के साथ ये इलेक्शन हो रहा है। तो आज हम अपने पैनलिस्ट से ये भी बात करेंगे कि क्या वाकई ही में वो बात सच है या न्यूट्रलिटी का जो बयानिया है उसमें कोई दरार आ गई है या उसको हम दोबारा से रिविजिट करने की जरूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास नासिर साहब, साबिक मुदीर हैं रोजनामा डॉन के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मुर्तजा होलंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं हस्बे मामूल। आज हमें सुहेल वराइट साहब ने भी ज्वाइन करना था लेकिन कुछ टेक्निकल बुनियादों की वजह से चूंकि वो कहीं सफर कर रहे हैं तो हमारा राब्ता उनसे हो नहीं रहा। उम्मीद है कि प्रोग्राम के दौरान हमारी उनसे कनेक्शन मिल जाएगा फोन से, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा सोलंकी साहब आप जरा एक ओवरव्यू दीजिए ये जो वोट्स का मामला है, क्योंकि अगर ये 7 वोट मुस्तरद ना होते तो यूसुफ रजा गिलानी 1 वोट से जीत गए होते। जाहिर बात है तारीख भी इसी तरह रकम होती है, छोटे छोटे मामलात और वाकयात से बड़े बड़े जो है नताइज निकलते हैं। तो सोलंकी साहब आप कैसा देखेंगे आज के इलेक्शन को, और उसके बाद फिर अगले जो है हमारा राउंड उसमें मैं आपसे न्यूट्रलिटी पे भी बात करूंगा। लेकिन पहले हमें जरा ओवरव्यू दीजिए क्योंकि आप इसको बड़ी क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे थे इलेक्शन को। शुक्रिया रजा। एक तो दिन का आगाज जिस तरह से हुआ सुबह, उसमें बजाय इलेक्शन पर गुफ्तगू करने के एक नया कटा खुल गया, और वो ये था कि हाल के अंदर जहां पर पोलिंग बूथ बने हुए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कुछ ऐसे आलात बरामद किए जिनमें खुफिया कैमरे और दूसरे आलात थे, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस थी, जिससे आइन के उस आर्टिकल के तहत जिसके तहत ये इलेक्शंस हुए, सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के मुताबिक भी आर्टिकल 226, जिसके तहत ये खुफिया रायशुमारी होनी थी, उसमें लगता ऐसा है कि शफाफियत का सामान वहां पर लगाया गया, ताकि कुछ वो आंखें जो पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद नहीं थी, वो कान जो कि उस पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद नहीं होने थे, वो भी उस अमल को देख सकते और सुन सकते। जाहिर है जुमे की नमाज से पहले तो सारा ये अमल जो है वो उसी बहस में गुजरा कि ये क्या हुआ। हुकूमत ने इस पर मौक़िफ़ ये अपनाया, हुकूमत के वज़रा ने, कि ये जो अमल है ये अपोजिशन ने किया है। गालिबन पार्लिमान जो है वो उनके मुताबिक अपोजिशन के कंट्रोल में था, तो उन्होंने अपना जो अमल दखल है वहां पर इस्तेमाल किया।
اب آ جائیں فاسٹ فارورڈ کر کے جو نتائج ہے ان تک. پہلے تو چیئرمین کا جو الیکشن ہے 42 ووٹ دیے گئے یوسف رضا گیلانی کو اور 48 ووٹ دیے گئے صادق سنجرانی کو. لیکن اس میں وہ 7 ووٹ شامل نہیں ہے جو بہت واضح طور پر جس میں ٹھپا یوسف رضا گیلانی کے نام پر لگا ہوا تھا، جن کو سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ اور مسلم لیگ فنکشنل پیر پگاڑا گروپ کے سینیٹر مظفر حسین شاہ انہوں نے اپنی ایک رولنگ کے ذریعے ان 7 ووٹوں کو مسترد قرار دے دیا، باوجود اس بات کے کہ جو ہدایات چسپاں تھیں پولنگ بوتھ پہ وہ کچھ اور کہتی تھیں. سیکٹری الیکشن سیکٹری سینٹ جو انہوں نے جو ہدایات بتائیں جو کہ آن کیمرہ ہے، ریکارڈڈ ہے، اس کے تحت کچھ اور تھا. تو ایک طرح سے جو 7 ووٹ ہیں جو بہت واضح طور پر یوسف رضا گیلانی کے حق میں تھے ان کو نکال دیا گیا. اگر ان کو شامل کیا جاتا تو 1 ووٹ سے یوسف رضا گیلانی یہ الیکشن جیت گئے تھے، لیکن ان کی جو بظاہر فتح تھی اس کو شکست میں بدل دیا گیا. لیکن ابھی اس پر بحث جاری تھی تو ہم نے دیکھا کہ جو ڈپٹی چیئرمین کا جو الیکشن تھا اس میں واضح طور پر جو پی ڈی ایم کے جو ووٹس تھے وہ کراس کر گئے اور غفور حیدری کو 44 ووٹ ملے اور ان کے مد مقابل جو تھے مرزا محمد مرزا آفریدی ان کو 54 ووٹ ملے. جو ووٹس کی پوزیشن تھی الیکشن سے پہلے وہ یہ تھی کہ حکومت کے پاس 47 سینیٹرز کی حاضری تھی اور اپوزیشن کے پاس 51 ووٹوں کی حاضری تھی. تو یہ بہت واضح ہے کہ جو پی ڈی ایم کے جو ووٹس ہیں وہ کراس کر کے گئے، انہوں نے جا کر حکومت کو ووٹ دیا. اب یہ اس عمل کے دوران یہ کیا ہوا، کس وجہ سے یہ ووٹ پڑے، اس پر بہت زیادہ میرے خیال میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت واضح ہے کہ حکومت اور حکومت کے اداروں نے اپنی طاقت اور اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے پی ڈی ایم کے سینیٹرز کو اپنے پلڑے میں ڈالا اور اس کے نتائج اس طرح سے نکلے. کیونکہ عباس ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو مجھے 6 مارچ 1992 کا وہ دن یاد ہے جس دن یہی صاحب جو آج پریزائڈنگ افسر تھے، اس زمانے میں جام صادق علی کے انتقال کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ مقرر کیا تھا اور ہم کراچی کی سڑکوں پہ ہم نے اس الیکشن کو بھی کور کیا تھا. میرے لیے وہ اعزاز کی بات ہے کہ ہماری شیئرڈ بائی لائن تھی عباس ناصر صاحب کے ساتھ. تو وہ جو تاریخ کا پہیہ ہے وہ اسی طرح سے چل رہا ہے. جی بہت خوب. عباس صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ نے سولنگی صاحب کی جو گفتگو ہے انہوں نے جو اوور ویو دیا تمام تفصیل کے ساتھ وہ تو اب سب کے سامنے ہے. جو انہوں نے پتہ کی بات ہے کہ حکومت اور حکومتی اداروں نے جو میں ان کے چند الفاظ پک کر رہا ہوں، انہوں نے ایک فتح کو شکست میں بدل دیا. ظاہری بات ہے کوئی نئی بات تو نہیں ہے، پاکستان میں تو الیکشن چھڑانا جو ہے وہ بھی اس کے اوپر ایک کئی مقالے لکھے جا سکتے ہیں. 1947 سے آج تک کیسے کیسے مینیپولیٹ کیا گیا بڑے چھوٹے الیکشن دھونے. لیکن عباس صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ اس الیکشن کی جو معنویت ہے، جو سگنیفیکنس ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں جو اسپیشلی جو میرا سوال تھا نیوٹرلٹی کے حوالے سے، چونکہ حکومتی اداروں کا ذکر کر ہی دیا سولنگی صاحب نے،
تو بات ڈائریکٹ ہونی چاہیے کہ کیا ادارے نیوٹرل ہیں اور اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیے رضا، میرا تو سب سے بڑا ٹیک اوے یا اس پہ جو میں نے اپنی رائے بنائی ہے جب سے یہ پروسیس شروع ہوا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم تو کچھ ایسا لگا کہ سارے کھیل میں استعمال ہو گئی، کیونکہ ہاں ایسا گمان ہوتا ہے کہ جیسے عمران خان کو ان کے بڑے ہی با اختیار اور طاقتور دوست کچھ پیغام دینا چاہ رہے تھے، کچھ ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کی بات سن نہیں رہے۔ اگر آپ پچھلے دنوں ٹیلی ویژن پہ دیکھیں کچھ حکومت نواز اینکرز کی باتیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اگر بزدر صاحب بفرض محال نہیں نکالے گئے تو کوئی بڑی قیامت آ جائے گی وغیرہ وغیرہ، اور ہم سب کو پتا ہے کہ کون ان کی طرز حکومت سے ناخوش ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن جو تھا وہ ایک انوملی تھی جو کریٹ کی گئی کیونکہ عمران خان صاحب کو جھٹکا دینے کے لیے، اور اس سے یہ واضح ہو گیا عمران خان صاحب پہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی بقا اور طاقتور با اختیار ریاستی اداروں کا غیر جانبدار ہونا ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اگر وہ ریاستی ادارے غیر جانبدار رہے تو آپ یقین کیجئے پی ٹی آئی کی حکومت کی بقا سخت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو میرا سب سے بڑا ٹیک اوے یہ ہے کہ ایک تو یہ میسج تھی۔ اب تو ظاہر ہی ہے جب سیاسی کھیل اس طرح کے ہوتے ہیں تو اس میں کئی بحث مباحثے شروع ہوتے ہیں، کئی زاویوں سے لوگ دیکھتے ہیں۔ میرے لیے سب سے بڑا دوسرا زاویہ یہ ہے کہ یہ جو بھی ہوا پچھلے 8-10 روز میں جس کا آج انتہا ہوئی، اب پیپلز پارٹی آئیدر نائیولی یا پالیسی کے طور پر بڑے پر امید نظر آتے ہیں کہ شاید انہیں عدالت سے انصاف مل جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ سینٹ چیئرمین اور اسپیکر نیشنل اسمبلی اور یہ جو بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں، ایک دفعہ اس کا کسی کو فاتح قرار دے دیا جائے تو عدالت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس کو اوور ٹرن کرے۔ میں نہیں کہتا کہ بھائی دست قیاس سے ہو سکتا ہے، واللہ عالم، لیکن وہ پروسیس کتنے دن کھینچے گا، کیا ہوگا، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو میرا اس پہ اور میں آپ دوستوں سے بھی آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہوا یہ گلگت بلتستان کے الیکشن کا ریپیٹ ہو گیا۔ اور کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے پی ڈی ایم پاکستان میں اٹ واز آن اے رول ایز فار ایز مائی اسیسمنٹ از کنسرن۔ بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے، لوگ آ رہے تھے، جوش و خروش تھا، بہت سخت قسم کے پنجاب میں نعرے لگ رہے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر جو مین حزب اختلاف کے رہنما تھے، پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ، وہ دونوں گلگت چلے گئے، اور ایسا لگا کہ وہ جو اس میں مومنٹم یا زور تھا ان کی مہم میں، وہ تھوڑی سی مدھم ہو گئی، تھوڑی سی دھیمی پڑ گئی۔ لیکن اب جو میں آپ سے سوال دونوں سے کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میزبان نہیں ہوں لیکن اپنی نالج کے لیے، وہ یہ ہے کہ اب یہ جو ایک سیٹ بیک تو ہے، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں اس تسلیم کرنے میں کہ وہ سمجھ رہے تھے آپ کو پریزائڈنگ افسر نے دے دی وکٹری یا جیسے بھی ہوا، کیونکہ اس کے بعد اگر غفور حیدری صاحب کا الیکشن دیکھے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ حادثہ نہیں تھا جو 7 ووٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام پہ مہر لگائی گئی، کیونکہ بعد میں تو وہ کھل کے لگائی گئی، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ ابھی یہ جو مہم ہے، دس از اے لانگ ڈرون آؤٹ بیٹل، اگر کوئی بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ 2-4 مار کے چھوٹے موٹے اس میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا، تو بھائی پاکستان کی جو ریاست ہے جس کو ہم کہتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پاکستان میں کبھی بھی، میرا نہیں خیال کبھی بھی، وہ عوامی قوت نے اس کو مکمل طور پر سر نگوں کرنے میں عوامی قوت کامیاب ہوئی۔ اس میں فلیشز ضرور تھے، اور میں جب کہتا ہوں کہ سر نگوں کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تو میں ظاہری ہے کہ 71 کے بعد کے واقعات کا تذکرہ کر رہا ہوں، جو اس وقت مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کا فرق ختم ہو گیا اور صرف پاکستان مغربی بچا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہے کہ ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کے بیانیوں کو تقویت پہنچی،
اب جو یہ تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا تھا ان کی مہم میں، کیا وہ جوش و ولولہ دوبارہ آ سکتا ہے؟ کیا ڈسکا کے بعد جو غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی وہ ڈسکا اور کراچی کے بائی الیکشنز میں اگلے ماہ اس کی عکاسی ہوگی، یا اب یہ ببل جو ہے یہ برسٹ ہو گیا ہے؟ اور یہیں پر میں سمجھتا ہوں کہ حزب اختلاف کی قائدانہ صلاحیتوں کا امتحان ہوگا کہ اگر وہ اپنے سپورٹرز کو، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، مولانا فضل الرحمان وغیرہ، اگر وہ اپنے سپورٹرز کو، اپنے حامیوں کو گیلونائز کر کے ایک دفعہ پھر ان کو موٹیویٹ کر کے اور مارچ میں جاتے ہیں، اور اب یہ نہیں پتا کہ سینٹ الیکشن کے بعد مارچ کا دھرنا اسلام آباد میں ہوگا یا راولپنڈی میں ہوگا، دونوں میں سے کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اب دھرنا کیا ہوگا، اس میں کتنی ٹریکشن ہوگی اس نیریٹو میں، یہ سب سوالیہ نشان ہیں جو میں ایمانداری سے بتاؤں کہ ان امپونڈریبلز، یعنی جن چیزوں کا ہمیں، جن عناصر کا، جن فیکٹرز کا علمی بہت کم ہوتا ہے کیونکہ وہ پس پردہ ہوتے ہیں، تو وہ اس قدر ہیں کہ کچھ یقین سے کہنا مشکل ہے، لیکن ظاہری ہے جیسے جیسے ہم 26 مارچ کی طرف بڑھیں گے تو کچھ سوالات کے جوابات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جی بالکل عباس صاحب، آپ نے بڑی اچھی طریقے سے آپ نے جو سوالات کیے ہیں انہی سوالات میں آپ کے بہت سارے جواب بھی مضمر ہیں، تو وہ میں اس سے پہلے کہ میں آپ کی بات کو رسپونڈ کروں، ایک وہ شعر مجھے یاد آیا، پتہ نہیں کس کا نام، شاعر کا نام میں بھول گیا ہوں، کہ ہر نئے حادثے پہ حیرانی پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی، تو یہ اتنا معمول کا سلسلہ ہے۔ یہ حادثہ سنجرانی صاحب نے کا جو پہلا الیکشن تھا وہاں بھی ہم نے دیکھا کیسے خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہی مینیپولیشن کر کر ان کو جو ہے چیئرمین بنا دیا گیا، اور جس پارٹی نے اس میں پیش تھی آج انہی کا امیدوار جو ہے انہی سنجرانی صاحب کے ہاتھوں ہار گیا۔ لیکن رضا، آپ نے جس الیکشن کی طرف اشارہ کیا تو سوشل میڈیا بھی کیا لاجواب چیز ہے، کیسے کیسے شاندار اس میں لوگوں کی سوچ اور فہم اور ان کی تخیل ہے کہ وہ بات کرتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی بہت بڑی ہار ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ سیکرٹ بیلٹ میں سنجرانی صاحب 14 ووٹ ان کی طرف گئے تھے، تو اس دفعہ تو صرف 7 گئے ہیں، تو یعنی اس کو بھی کسی نے مثبت پہلو دیکھا، لیکن I was just reinforcing the point you were making۔ جی جی بالکل بالکل، دیکھیے نا، مثبت رپورٹنگ کو آپ کو پتا ہے ہم سب کو تاکید ہے اور ہم سب اس کو فالو کرتے ہیں کہ پازیٹیو رپورٹنگ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال ان اے نٹ شیل میں مختصراً یہ بات کروں گا کہ یہ کوئی اتنی زیادہ جسے کہنا چاہیے انہونی نہیں ہوئی آج، یہ بہت حد تک متوقع تھا۔ دو باتیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ جو پہلا جھٹکا دیا گیا گیلانی صاحب کی جو جیت تھی، وہ جھٹکا تو کافی تھا خان صاحب کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے مقتدر قوتوں نے ان کو بتا دیا کہ بھئی کون ہے یہاں پر اس وقت انچارج آف افیئرز۔ اور اب دوسرا جھٹکا اگر آج کا ہو جاتا چیئرمین کا، تو پھر تو یہ سلسلہ بڑا فاسٹ ٹریک ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج اگر گیلانی صاحب ایک ووٹ سے بھی جیت جاتے بالفرض، تو پھر یہ جو سلسلہ تھا ان ریولنگ کا، یعنی کہ اس حکومت کا اور اس پوری ہائیبریڈ رژیم کے ان پیک ہونے کا اور ختم ہونے کا، وہ فاسٹ ٹریک ہو جاتا۔ اب جو ہائیبریڈ رژیم میں جو لوگ موجود ہیں، جو اس کے آرکیٹیکٹس ہیں، جو اس کے رکھوالے ہیں، جو اس کے ایکٹرز ہیں، جن میں ظاہری بات ہے وزیر اعظم صاحب اور ان کی پارٹی اور ان کے ساتھ جو سارے الیکٹیبلز کی فوجیں ظفر موج ہے، وہ تو ہیں ہی، لیکن پیچھے ان کے بیکرز بھی ہیں۔ اب وہ اتنی جلدی تو وہ نہیں وہ کرنے والے جب تک کچھ سیٹنگ جو ہے وہ نہ ہو جائے۔ اور سیٹنگ جو تھی، میرا یہ خیال ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ انہوں نے بالکل بات چیت کی ہے، اور وہ بات چیت جاری رہے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج کے اس حادثے کے بعد جو ہے وہ بات چیت ختم ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے، وہ بات چیت جاری رہے گی، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے، جس مشکل میں پھنسی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک بڑی ٹائٹ کارنر میں ہے۔ وہ اور بات ہے، ہم ان کو ذکر تو کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، پاور ان کے پاس ہے اور وہ ہے رہے گی، اور ابھی جیسے آپ نے کہا کہ فلیشز ہیں، کوئی چیز اسٹرکچر تو بدلنے والی نہیں ہے، مگر ان کو بھی ایک رستہ چاہیے، اور ان کو وہ رستہ یہ چاہیے کہ کیا اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے حکومت کو گرانے کے لیے،
تو پھر ود ان دس اسمبلی یا اسی ہائبرڈ نظام کے اندر کون متبادل ہوگا؟ پہلا تو یہ کوشچن مارک ہے. دوسرا یہ کہ اگر وہ متبادل نہیں ملتا یا وہ کام نہیں بنتا تو پھر فریش الیکشن ہوگا. فریش الیکشن میں تو اور بھی خطرہ ہے, جیسے کہ ابھی خان صاحب نے کل پرسوں دھمکایا بھی, انہوں نے کہا کہ اگر زیادہ مجھے آپ نے پریشرائز کیا, آپ کو پتا کس کو کہہ رہے تھے, تو میں نیا الیکشن کروا دوں گا اور پھر آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, پھر آپ ڈیل کریں نواز شریف سے اور اس کی بیٹی سے اور اس کے بھائی سے. تو یہ اس وقت جو ہے مطلب صاف سی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ بھی بڑے ٹائٹ کارنر میں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ شاید جو ہے ابھی یہ تیاری نہیں ہے اس کو ان پیک کرنے کی, اس سسٹم کو انریول یا اس کی چھٹی کی ابھی وہ سٹیج نہیں آئی. یہ بات ضرور ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے, اگر زرداری صاحب اس گیم میں نہیں اب ان کا ساتھ دیتے تو پھر یہ مزید مشکل بنے گی پی ڈی ایم کے حوالے سے, جو کہ مارچ 26 کو انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے. اور اسی پوائنٹ پہ سولنگی صاحب میں آپ سے بات کرتا ہوں, ہمیں فوزیہ اگر ایک جملے کی اجازت دیجیے تو آپ کی گفتگو کا نچوڑ میں نے کچھ اس طرح کا اخذ کیا ہے کہ جو ایک بدنام زمانہ این آر او تھا وہ اب اثر نو کچھ اور لوگ اس کو نیگوشیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو بھی نظام اگر تبدیلی ہو یا اسی نظام کے اندر کچھ آگے پیچھے ہو یا فریش الیکشن ہو, تو دیکھیں نا قوم تو اثر نو انتخابات کے لیے تیار ہے. وہ تو جو بائی الیکشن جو اس سے واضح ہو گیا, تو خطرہ جن لوگوں کو نئے الیکشن کے ان نون نتائج سے ہے, میرے خیال سے وہ اپنے لیے ایک سیفٹی وال بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ رضامندی کا اظہار کریں. اور ظاہر یہ اس میں یہ سب چالیں تو چیس بورڈ ہے, اس پہ چلتا ہی رہتا ہے. شکریہ, میں نے زیادہ بول لیا. نہیں, آپ نے بڑا اچھا کیا. وہ نکتہ جو کہ میں نے جان کر نہیں بولا تھا آپ نے کر دیا, تو چلے بات کر ہی رہتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ میاں نواز شریف کی جو تقاریر تھیں جن کا آپ نے پہلے حوالہ دیا, گجرانوالہ میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی, اس پہ انہوں نے بڑے واضح انداز میں کچھ مستقبل کا نقشہ بھی پیش کیا. انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو کہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں اور جو کہ اپنے وہ آئین سے جو اوتھ ہے, اپنی حلف جو ہے اس کی وائلیشن کرتے ہیں, تو پھر ان کے لیے آئین ہی میں تجویز ہے بہت ساری ریمیڈیز. تو ظاہری بات ہے یہ جو چیز آپ اس کا اشارہ کر رہے ہیں, این آر او اب سب کو چاہیے. مسئلہ یہ کہ این آر او کو اتنا سبھی کا ہر فریق جو ہے اس سیاسی شطرنج میں وہ این آر او کا متلاشی ہے. بہرحال کمنگ بیک ٹو پی ڈی ایم, سولنگی صاحب آپ یہ بتائیے, یہ جو عباس صاحب نے بھی بات کہی, انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے بیانیہ کو تقویت ملے گی, اور بہت سے لوگ یہ کہہ بھی رہے ہیں مبصرین. ظاہری بات ہے مین اسٹریم میڈیا پہ تو وہ نہیں کہیں گے, وہاں تو وہی چور اور ہار اور بھگوڑا اس طرح کی لینگویج اب استعمال ہو رہی ہے. لیکن سولنگی صاحب آپ یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کے اندر کیا اتحاد جو ہے نمبر 1 کیا وہ برقرار رہے گا, اور نمبر 2 جو نواز شریف کی اس میں جو ایک خاص حکمت عملی اور اپروچ اور ایک نیریٹو ہے, وہ اب وہ مزید حاوی ہوگا, یا آپ ابھی بھی زرداری صاحب کچھ نئی پیشکش کریں گے؟ میرے خیال میں اس کا جواب ہمیں جو پاکستان کی جو سیاسی جو موزیک ہے اس کے اندر جو مختلف جو فورسز ہیں ان کے جو گولز ہیں اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ تمام سیاست جو ہے وہ مقامی ہوتی ہے, اور تمام سیاست جو ہے اس میں مختلف قوتوں کے جو اپنے مفادات ہیں وہ ان کو متحرک کرتے ہیں کہ وہ کیا پالیسی اپنائیں. تو پی ڈی ایم کے اندر مختلف جماعتیں ہیں, ان کے مختلف اہداف ہیں. نون لیگ, مولانا فضل الرحمان اور جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو موجودہ سسٹم اسی حالت میں اس کے اندر کوئی اصلاح اور امپروومنٹ آ جائے اور کچھ چہرے بدل جائیں, وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. اسی لیے نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کسی قسم کے
अदम एतमाद के नतीजे में इमरान बदल दें, बुज़दार बदल दें, उसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि किसी भी अदम एतमाद के हवाले से नून लीग के पास ज्यादा नंबर्स और वसाइल मौजूद है, पंजाब के अंदर भी और मरकज के अंदर भी, लेकिन उनका ये ख्याल है कि जी हमें ये सूट नहीं करता, हमें फ्रेश इलेक्शंस, फ्रेश मैंडेट और भारी अक्सरियत चाहिए, ताकि हमारी भारी अक्सरियत वाली हुकूमत को जिस तरह से हटाया गया और मैदान से बाहर निकाला गया, उन कुव्वतों को हम पुश बैक करें। पीपुल्स पार्टी को यह सूट नहीं करता, उनके पास पहले ही हुकूमत है और उनको नजर नहीं आ रहा आज के वक्त में, मुस्तकबिल का मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज अगर इलेक्शन हो तो वो ज्यादा से ज्यादा वो लीडर ऑफ द अपोजिशन ही बन सकते हैं कौमी असेंबली में, इससे ज्यादा वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन आज अगर वो अपनी असेंबली तोड़े और अपनी हुकूमत तोड़े सिंध की, तो जो कुछ उनके पास है उससे कम ही मिलने के इम्कानात है, उससे ज्यादा के नहीं है, या बहुत हो गया तो यही ले लेंगे। तो आप उनकी जो फैसला साजी है उनके मफादात के ताबे है, सियासत में हर एक के मफादात होते हैं। तो इमरान खान को भी और इमरान खान के जो सरपरस्त हैं उनको भी सूट करता है कि यही सिस्टम रहे। इमरान रहता है तब भी अच्छी बात है, नहीं रहता है तब भी अच्छी बात है, लेकिन ये सिस्टम रहना चाहिए 2023 तक। तो ये है इसका जो पीछे जो पस मंजर है वो ये है। इसलिए अब जबकि एक पसपाई हुई है सेनेट के इलेक्शन में आज, तो ये बहस दोबारा पीडीएम के अंदर उठेगी कि मुसालिहत रास्ता है या मज़ाहमत रास्ता है, आईनी, कानूनी, पार्लिमानी तरीके उन पर ज्यादा जोर दे या सड़क पर जो है वो ज्यादा जोर दे। तो ये बहस दोबारा 15 मार्च को जब इनके सरबराह इजलास का वो मीटिंग होगी, उसके अंदर ये बात दोबारा जाएगी। मसला ये है कि पीपुल्स पार्टी पीडीएम से अलग भी नहीं होना चाहती तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, क्योंकि उनके ऊपर भी एक तलवार लटक रही है, एक डंडा जो है उनके ऊपर भी है। मुराद अली शाह को बुला लें, फरियाल के केसेस खोल दें, बिलावल को बुला लें, आसिफ जरदारी के लिए और केस खोल दें, मुख्तलिफ मुश्किलात, नैब, इधर उधर ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो उनको भी एक छतरी की जरूरत है, वो सिर्फ अपनी ताकत पे अपना दिफा नहीं कर पा रहे, तो वो अलग भी नहीं होना चाहते, लेकिन वो सिस्टम को इस वक्त रैप अप करने उसमें कोई बहुत ज्यादा उनके मफादात नहीं है। हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसके लिए वो अपना गोश्त का टुकड़ा जो है वो मैदान में डालने के लिए तैयार नहीं है, वो उनको सूट नहीं करता। ये एक सियासत की एक हकीकत पसंदी है। बिल्कुल। जी जी सोलंकी साहब, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात जो है उसको समझा सका हूँ। नहीं, आपने बिल्कुल, वैसे तो आपकी बातें ऐसी होती है कि मैं कहता हूँ कि ना ही समझे तो बेहतर है लोग, लेकिन बहरहाल आज आपने बड़ी वाज़ेह तौर पे समझा दी है। तो फौजिया जी, वेलकम टू नया दौर। और चूंकि आप इलेक्शन कमीशन की हमारी इन हाउस एक्सपर्ट हैं इलेक्शन रूल्स पर, ये बताइए कि मुस्तरद वोट जो 7 वोट मुस्तरद हुए, क्या वो मुस्तरद हो सकते थे या बस वो भी खेल तमाशे और हादसे का हिस्सा बन गए? थैंक यू रजा। मगर उससे पहले ना मैं बाहर थी, तो रास्ते में मैं प्रोग्राम सुन भी रही थी, तो 2 बातें पहले करना चाह रही हूँ। ये इस वक्त जो पूरा सर्कस लगा हुआ है ना, लेट मी कॉल इट अ इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल सर्कस। तो एक हमारा आई थिंक ड्रामा का नाम वारिस ही था, अगर मैं गलत नहीं याद कर रही। तो उसमें ना एक मलंग होता है और वो नाचता है और वो हर थोड़ी देर कहता है पीर साई आंदा ते मिठे चौल खांदा। ये जो अभी अदा मुर्तजा ने बात की है ना, ये सारे मिठे चौलों के पीछे पे ने, वो जिथों देख नजर आती ना उत्थे तुर पैंदे ने। तो इसलिए मैं अब्बास साहब की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि मकसद उनका ये था, डराना था। उन्होंने वो कहते हैं ना,
ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਡਡਾਣਾ ਨਾ ਧੀ ਨੂੰ ਚੰਡ ਕੱਢ ਮਾਰੋ, उन्होंने खान साहब ਨੂੰ पहले चंड काट मारी कि पापे ए वे हफीज शेख के साथ ये हो सकता है, बाकियों को कहा देखो हम तुम्हारे भी साथ हैं, सारी तरफ चली गई बात। वापस आते हैं ऑन अ सीरियस नोट के ये जो आज हुआ, हमने सुबह से तमाशा देखना शुरू किया, ये कहाँ जा रहा है। देखिए अगर बिल्कुल सॉलिड वोट वाले काम से हम इस पे करें ना कि बैलेटिंग का प्रोसेस और वोट देने का प्रोसेस क्या था, उसमें तो ये वाला सबसे आसान तरीन बैलेटिंग था। 2 बॉक्स थे, 2 जगह आपने ठप्पा मारना था। अब पूरे बॉक्स में अगर आपकी रो है और रो में स्प्लिट सेल में 2 नहीं हुए हुए जैसे नेशनल असेंबली के बैलेट में हम देखते हैं, तो फिर तो ये जरूर हो सकता है कि आपने नाम पे नहीं सामने लगाना था, तो वहां वोट लगेगा। ये तो 2 थे, कहीं पे भी लग सकता था। इसको वैलिडेट करती है संजरानी साहब ने जब डिप्टी चेयरमैन के वोटिंग के लिए रूल्स पढ़े तो उन्होंने अंग्रेजी में पढ़े और उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि उस बॉक्स में लगाएंगे। फिर जो कवायद लिखे थे उसमें भी, जो वहां लिखे थे उसमें भी यही लिखा था कि आप उसमें सामने का लफ्ज नहीं था, खाने का लफ्ज था। फिर जो सेक्रेटरी सेनेट की वीडियो सर्कुलेट कर रही है वो भी एक कह रही है। तो ये वाला तो पॉइंट ही के ऊपर लगा नीचे लगा वो नहीं था। मुझे भी बहुत अफसोस है कि मुजफ्फर शाह साहब हमारे इतने पुराने सीजन्ड पॉलिटिशियन थे कि उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था, और जबकि पहले सेनेट की रूलिंग्स भी मौजूद थे। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या ये कोर्ट में, जाहिर है ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तो मामला नहीं है क्योंकि ये सेनेट इन हाउस इसको मैनेज करता है, मगर बहुत बड़ा मगर है, गाइडलाइंस फिर भी वेट इलेक्शन कमीशन से ही होके आती हैं क्योंकि वो काइंड ऑफ दी एक्सपर्ट हैं मुल्क में इलेक्शन कराने के। तो ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं वो ये जरूर उनको भेजते हैं कि भाई आप देख लें ये ठीक है, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन जो इलेक्शन का तरीकाकार है वो रह तो नहीं जा रहा। तो एक बात तो ये आ गई कि वो मौजूद है। फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि सेनेट रूल्स ये भी कहते हैं कि आप रूलिंग को, प्रोसीडिंग को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकर नहीं जा सकते। मगर हमने बारहा देखा कि ये भी हुआ है और अब भी होगा। और इलेक्शन कमीशन तो मुझे लग रहा है कि वो सॉरी सुप्रीम कोर्ट तो इस वक्त उनको तो मजे आ रहे होंगे, कहेंगे हाँ पुत्र आखिया सी ना करा लो, खुला नहीं ना कराया हुण भुगतो। तो इस वक्त तो मतलब जिस तरह के टिकर चलते हैं ना, तो आई कैन सी देम कि कसम से मेरे जैसे, मुझे लगता है मेरे जैसे ही शायद सारी उज़माएं मेरे जैसी हैं, तो वो मेरी जैसी कोई भांड उज़मा जो है ना वो इस तरह की बात भी कर सकती है कि वो यही करेगी। तो ये बहरहाल बड़ा मुश्किल है, बहुत क्लियर ये वोट रिजेक्टेड वोट टेंडर्ड वोट में नहीं आते। मैं बहुत हैरान हूँ इस बात से कि क्यों उन्होंने वहां पर उस जो है और लड़ाई नहीं की, हालांकि नाइक साहब ने तब बोला। मगर दूसरी बात ये भी है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फैसला, बहरहाल उसने रूलिंग दे दी, वो चैलेंज होगा, बहुत क्लियर है। मगर इसमें जो विद इन द लाइंस बात है ना वो पॉलिटिकल और इलेक्टोरल के दरमियान में है, उसमें उन्होंने साथ लगाए गलत, तो एक अंडरस्टैंडिंग सी बात थी। लेट्स प्रिज्यूम फॉर अ मिनट के वो गलत थे कि अगले में वो जाहिर है सही लगेंगे, मगर वो सही नहीं हुए, वो बढ़ भी गए। मैं सदके जाऊं इस खलाई, मैं कहती हूँ ऐसा ये है पीर साई आंदा ते मिठे चौल खांदा। भाईजान देगे लगी हुई हैं, मिठे चौला तो अगे नहीं जाना। और जो अदा बात करे ना मुफादात की सियासत, हमारे को सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की ही पैदावार है, ये इनको अब मान लेना चाहिए। तो जब तक ये अपनी 2 टांगों पे खड़े होना नहीं सीखेंगे तो इनके साथ नहीं होगा। दे एक्चुअली नीड अ फीमेल लीडरशिप, क्योंकि अब इनके पास तो कुछ डैश डैश कमजोरी सी लग रही है हमें, तो शायद अब इनके साथ ये कमजोरी वाला मसला नहीं होता और वो ज्यादा मजबूत होती हैं, उनको खड़े होके बात करनी पड़ेगी कि भाईजान ओके बस हो गई, फिर पिछली किश्तियां जलानी पड़ेंगी। अगर आपने इतनी हक सच की सियासत करनी है ना, फिर ये नहीं हो सकता कि चवानी में इधर भी रखनी है, मेरे जो है ना मेरे बेटे की उसका करियर भी खराब ना हो, उसको ज्यादा ना मिल जाए। और जो JUIF के साथ हुआ वो तो होना ही था, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ पहली बारी है, उन्होंने फिर रल जाना। तो जी ये तो बात आप नहीं वो तो आपने अमूमी तौर पे बात मैं इत्तेफाक करता हूँ। फौजिया वो बहुत सारे हमारे कमेंट करने वाले कह रहे हैं कि वो ड्रामा झोंक सयाल था, वारिस हाँ, नहीं था। तो मैंने इसीलिए कहा कि मुझे वो भूल रहा था थोड़ा सा नाम। जी तो मैंने कहा आपको मैं ये चूंकि वो कमेंट्स दे रहे हैं तनवीर सैयद और दीगर और लोग ये वो जिक्र कर रहे हैं तो वो मुनासिब था। तो हम बढ़ते हैं आगे। फौजिया की ये बात सुनी आपने अब्बास साहब, और फौजिया ने बड़ी कैटेगोरिकल अंदाज में, मेरी इनसे पहले भी बात हुई थी
کہ وہ مسترد نہیں ہو سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں یہ کہا تھا ابتدا میں اس شو کے کہ سپریم کورٹ شاید ریلیف نہیں دے گا, اور کیوں دے گا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ دے سکتا ہے جو اگر یہ والا ان کے سامنے موقف رکھا جائے تو کیا وہ مطلب ان ووٹ, کیونکہ ابھی بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے, جب ہم نے سٹارٹ کیا تو ان کی پریس کانفرنس چل رہی تھی, اور مجھے بتا رہے میرے کولیگز کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کورٹ میں جائیں گے. انہوں نے طلال چودھری جو ہیں پی ایم ایل این کے, ان کو بھی جواب دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہوں ہم 3 جنریشن سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں, 2018 سے نہیں کر رہے. بہرحال عباس صاحب آپ کا کامنٹ اس کے اوپر. دیکھیے یہ تو میرا خیال سے اگر میں نے کہا تو شاید غلط کہا کہ ریلیف نہیں ملے گی یقیناً وغیرہ, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عدالتوں کا جو اب تک انتخابی عذرداریوں پر جو ٹائم فریم ہے, ابھی حال ہی کی بات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصل واڈا صاحب کی کتنی پرانی ان کے خلاف پٹیشن تھی, اور اس کا فیصلہ آیا. And I'm not saying that any honorable justice is to blame, whatever the circumstances, کیونکہ میں قانون کی نوک پلک اور intricacies تو جانتا نہیں ہوں, لیکن اب وہ کب پٹیشن دائر کی گئی اور کب فیصلہ آیا؟ جس دن انہوں نے ووٹ دے کر, اور پھر یعنی اسپیکر نیشنل اسمبلی سے پہلے انہوں نے اپنا استعفیٰ جو تھا وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھیج دیا, اور وہ کورٹ میں بھی پیش ہوا, معاف کیجیے گا کورٹ میں پیش ہوا. تو اگر تو سپریم کورٹ اس پہ ون وے اور دی ادر کوئکلی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جی یہ تو جتنے بھی قانونی ماہرین کم از کم غیر جانبدار ہیں, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ غلط انٹرپریٹیشن تھی مظفر حسین شاہ صاحب کی, اور چونکہ وہ ان کا تعلق پگاڑا لیگ اور موجودہ جی ڈی اے وغیرہ سے ہے تو he was biased to start with etc. ظاہری ہے وہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے, لیکن عدالت جو بھی کرے, لیکن میں فوزیہ صاحبہ کی اس بات سے بالکل 100% متفق ہوں کہ bigger battles can be fought, بٹ یہ لمحہ فکریہ ہے سیاسی جماعتوں کے لیے بھی. آپ یہ مجھے بتائیے رضا کہ جس طبقے کو ہم پاکستان میں ایلیٹ اور جو تھوڑی بہت تعلیم یافتہ یا پیسے والے لوگ ہیں بڑی حقارت سے کہتے ہیں کہ وہ فلانا ہے اور ڈھمکانا ہے, اس سارے ووٹ بائنگ میں اور لوئلٹی چینجنگ میں آپ کو کبھی کوئی اسلم گل ٹائپ کا ورکر چینج کرتے ہوئے نہیں ملے گا. لوئلٹی آپ کو وہ ملیں گے جن کو ان سیاسی جماعتوں نے ان کی مالی استحکام کی وجہ سے ٹکٹ دی ہے کہ وہ اللہ علم جو بھی ہے کہ وہ ووٹرز کو اپنے پاس رکھیں یا ایم پی ایز کو پاس رکھیں گے. اور یہ آفریدی صاحب کی مثال سامنے آپ کے کہ وراپتی گردانے جاتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ لڑے اس لیے obviously کہ نواز شریف صاحب پر پابندی لگ گئی تھی پارٹی ہیڈ کرنے کی, اور جیسے ہی وہ الیکٹ ہوئے انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا, پارٹی جوائن کی اور پھر چھوڑ دیا اور پھر چلے گئے. تو مقصد یہ کہنا کہ میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا از ویری کلیئر. انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ جیسے مرتضیٰ نے بتایا کہ بھئی ہر کوئی اپنے انلائٹنڈ ہے یا نہیں ہے, لیکن سیلف انٹرسٹ پہ فیصلہ کرتا ہے. آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, اور اگر کسی قسم کی پنجاب میں ان پرٹیکولر کوئی سرج آتی ہے بفرض محال کہ جس کو کبھی بھی فریش الیکشن ہو, تو بہت سوچ سمجھ کے ٹکٹ دیجئے. اب یہی دیکھیں نا کہ اب ظاہری تاریخ میں بھی جانا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 70 کے انتخابات میں زیڈ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کن لوگوں کو دیے تھے, اور ایسے شرٹ لیس اور ایسے بے نام لوگ جن کو کوئی جانتا نہیں تھا وہ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے تھے. اور اس کے بعد 77 تک that whole policy had been stood on its head. اور اب تو یہ کہ مجھے آپ کو تو ٹکٹ مل نہیں سکتا. تو اگر سینٹ کے انتخابات کو پارٹی لوئلسٹ کو ریوارڈ کرنے کے لیے, جسے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کراچی سے فار ایگزامپل جس ون ایگزامپل کہ تاج حیدر صاحب الیکٹ ہو گیا. اب میں جانتا ہوں کہ ان کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایک صوبائی اسمبلی کا بھی الیکشن لڑ سکے, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور ان کی وفاداری پر, ان کی انٹیگریٹی پر یعنی کوئی خیال بھی نہیں آئے گا, کبھی کوئی سوچے گا بھی نہیں ان کے بارے میں. تو I think parties کے لیے it's very important. I'm sorry, I've gone a long distance on this,
because this is an issue very close to my heart. ہم جمہوریت پسندی کی بنا پر سارا دن گالیاں کھاتے ہیں سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر. کوئی ہمیں لفافہ کہتا ہے, اب وہ اس کو پتا نہیں ہے کہ ہم بل کیسے ادا کرتے ہیں اپنے, کاش لفافوں کی کچھ بارش ہو رہی ہوتی. لیکن ہم جمہوریت پسندی اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں جو عوام جن کی کوئی آواز نہیں ہے ان کو آواز ملتی, ان کے مسائل ایوانائے اقتدار تک پہنچتے, ان کے مسائل میں شاید کچھ ان کو حل ملتے ہوں. لیکن جب اس طرح کا ایلیمنٹ پارٹیز where they have a choice, particularly in the Senate, کہ بھئی اگر آپ کے صوبائی اسمبلی میں نمبرز ہیں تو آپ اچھے لوگوں کو نومینیٹ کیجیے. I think there's a learning point here also کہ یہ جو فوزیہ صاحبہ نے کہا میں 100% متفق ہوں کہ میں I don't know کہ how law proceeds, لیکن سپریم کورٹ میں اگر کوئی یہ استدعا لے کہ صاحب یہ 7 ووٹ تو ٹھیک ہے, تو وہ کہیں گے اچھا تو آپ کے ایک الائنس کے 2 کینڈیڈیٹ تھے, ایک کو نام پہ لگا دیا اور باقی میں سب جس کو لگانا چاہتے تھے اس کو لگا دیا, تو what represents the will of the senators. But I understand that's a technicality. I don't think they'll consider the deputy chairman's election. اور اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کو عدالت سے ریلیف ملتی ہے تو there's always a possibility, کیونکہ پھر پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے سگنلنگ پہ سارا ایمفیسس ہے. اگر کورٹ ان کو چیئرمین ڈکلیئر کر دیتا ہے, ایک مفروضہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, تو پھر یہ بھی مان لیجئے گا کہ ڈپٹی چیئرمین کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آئے گی اور وہ تھرو ہو جائے گی. لیکن اگر کورٹ ان کو ڈکلیئر کرتا ہے اور جو ہماری ریاستی ادارے ہیں اگر ان کی منشا اس میں نہیں ہے تو کورٹ کے لیے بھی مشکل ہوگا, اور اگر کورٹ نے کر دیا تو سنجرانی ووٹ آف کانفیڈنس نمبر 2 ہوگا جو گیلانی صاحب کے خلاف بھی آ سکتا ہے. تو I mean there are a whole range of possibilities. جی بالکل, تھینک یو عباس صاحب. اور میرے خیال سے فوزیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. میں اس سے پہلے آپ سے آپ کی طرف آؤں, میں 2-3 کامنٹس ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ہمارے ایک معزز جو ہیں اس وقت ناظر, انہوں نے یہ کہا کہ یہ ووٹ بالکل ویلڈ ہے. وہ خود پریزائڈنگ آفیسر رہ چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ مسترد نہیں ہو سکتے تھے ووٹ جیسے ہوئے ہیں. دوسرے ایک اور ہمارے کامنٹ میں سلیم شہزاد ہیں, شاید یہاں شیخ ہیں, انہوں نے یہ لکھا تھا, میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ یہ جو کیمرے ویمرے لگائے یہ تو ایک جرم ہے اور اس جرم کی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے, اور کیونکہ اس طرح کے اسکینڈلز جو ہیں دنیا کے دیگر جمہوری ممالک میں ان کے اوپر جو ہے کارروائی اور ایکشن ہوتا ہے. جی فوزیہ, آپ اپنا کامنٹ دیجیے. کوئکلی 2-3 باتیں کرنا چاہ رہی تھی عباس صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کورٹ کیا کرے گا. دیکھیں بات وہ ہے جو سگنلنگ کی بات ہوئی تو 2 کلپس جو پچھلے 1 ہفتے میں بہت چلے, میں وہ ریمائنڈ کرانا چاہتی ہوں. ایک سنجرانی صاحب کا خود کا جنہوں کا انہوں نے مجھے بتا دیا ہے تو ہلکا نہ لینا بھائی کو, تو ایک اس کو بھولے مت. دوسرا کرد صاحب نے بہت لگی لپٹی بغیر انہوں نے جو عظما کے بارے میں باتیں کی وہ میں تو نہیں دہرا سکتی, تو وہ 2 باتیں یاد رکھیں. تیسرا یہ کہ یہ جو ہم امیڈیٹلی پی ڈی ایم کو ہم سمجھ رہے ہیں نا, یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ ہاتھی کا بچہ پیدا کر رہی ہے, یہ انسان کا بچہ, یہ کسی ایسے بچے کو پیدا نہیں کر رہی جو 2 مہینے میں پیدا ہو جائے گا. الیکٹورل اور پولیٹیکل پروسیسز ہمارے ملک میں جیسے عباس صاحب نے ابھی فرمایا 47 سے آپ 171 تک کی گیم ہے, 171 سے بعد تک کی گیم ہے. اس سارے میں بہت کچھ ہوا ہے. یہ ایک کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ انسٹیٹیوشنل چینج مینجمنٹ پروسیس جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس میں جب ہم کہتے ہیں کہ ایک اداراتی یا انسٹیٹیوشنل چینج مینجمنٹ ہے تو اس میں سارے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے, تو تب چینج ہوتی ہے. کسی ایک میں بھی اور فل کمٹمنٹ نہ ہو تو وہ نہیں ہو پائے گی. ابھی بھی ہو کیا رہا ہے, پی ڈی ایم شو کر رہا ہے ہم چینج مینجمنٹ کریں, اور جو وہ کر بھی رہا ہے کیونکہ وہ چھوٹے بیبی سٹیپس ہیں جس کو میرے خیال رضا میں اور آپ بارہا کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی, چاہے وہ انہوں نے جو ہے نا پنیریاں لگائی ہیں, انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے, اس پنیری سے خوف زدہ ہونا چاہیے کیونکہ جب وہ اتنی چھوٹی چھوٹی نکل رہی ہوتی ہے نا تو ایک دم پڑس کر کے باہر آ جاتی ہے تو تنگ کرے گی پھر وہ. مگر یہ کہنا کہ اپنے اپنے مفادات سے 1 سٹیپ آگے 2 سٹیپ پیچھے, ٹینگو تو ہم کر سکتے ہیں مگر یہ سلو ہے, آرام سے والٹس کرنے دیں, تماشا دیکھیں, سٹ بیک ریلیکس, تھوڑی تھوڑی دیر بعد تالیاں بجائیں. ایک دم وہ نہیں ہوتا بہت اچھی سی موو آتی ہے Who Wants to Dance والے میں تو ہم سب کہتے ہیں
تو بس سمجھے یہ پھر موومنٹ ہے, اور ویٹ کریں کہ عظما ہمیں اور موقع دے اس طرح کی تھوڑے سے اور ہائپر وینٹیلیٹ کرنے کا. اچھا فوزیہ عرف عظما, دیکھیے آپ نے جو بات کہی ہے کورٹ میں, کورٹ کے حوالے سے میں اس کے اوپر تھوڑا سا کامنٹ کر کے پھر میں سولنگی صاحب سے لوں گا. ہمارا ویسے بھی ٹائم جو ہے بالکل آلموسٹ ختم ہونے کو ہے. دیکھیے 3-4 باتیں جو ہیں وہ میں مختصراً کہنا چاہتا ہوں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے, میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ سولنگی صاحب آپ سے خلاف کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو آلریڈی کمزور کیا گیا ہے, اور پچھلے جو یہ 3-4 مہینے میں, ابھی یہ فوزیہ نے کہا تھا کہ جی بھائی کو سیریس لو, بھائیوں کو بالکل سیریس لینا چاہیے, کیونکہ انہوں نے یہ پچھلے 2-3 مہینے سے جو حکمت عملی, یہ جو ٹینس کا میچ انہوں نے ایک آرگنائز کیا کہ کبھی گیند یہاں گیا کبھی گیند وہاں آیا, وہ ہنوز جاری ہے. اور اس میں یہ ہوا کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ایک تو ڈائلیوٹ ہوا. اب یہ ہوتا نا کہ میاں صاحب بھی 3-4 جو ہے 2 مہینے کی بریک رہتے ہیں, پھر ایک دم ایک ویڈیو پیغام نشر کرتے ہیں, نام وغیرہ بھی لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد بریک آ جاتی ہے کیونکہ زرداری صاحب معاملات کو سنبھال رہے ہوتے ہیں یا کچھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ یہ پی ڈی ایم کے جو ہے حکمت عملی, اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان بھی آ گیا ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ کیا وہ سب ابھی بھی متحد ہیں اس دھرنے کے لیے, اس مہینے کے آخر میں جا کر وہ ایجیٹیشن میں شامل ہوں گے؟ مجھے ابھی نہیں اس کے کوئی آثار دکھائی دیتے, کیونکہ آج کی جو شکست والا بھی معاملہ ہے اس کے اوپر بھی کورٹ سے رجوع کیا جا رہا ہے. اب آپ نے فوزیہ ذکر کیا سگنلز کا, عباس صاحب نے بھی کیا سگنلز کا. دیکھیے سگنل سے کہیں زیادہ ہے. آپ سب کو یاد ہوگا تاریخ کا ایک چھوٹا سا ورقہ ہے کہ جب جنیجو صاحب کی اسمبلی کو بحال کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, تو جنرل بیگ نے برملا یہ اعلان کیا تھا کہ میں نے پیغام بھیجا تھا کہ آپ اس کو اسمبلی تو بحال کریں, گورنمنٹ کو بحال نہ کریں, کیونکہ نئے الیکشن ہونے چاہیے اور دوبارہ جنیجو کو نہیں آنا چاہیے. پھر اس کے اوپر ان کے اوپر کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز بھی لگیں, ان کو طلب کیا گیا, لیکن کچھ نہیں بنا اس کا آج تک. یعنی کہ انہوں نے خود اس کا کہا کہ جی انہوں نے باقاعدہ پیغام بھیجا. یہ باقی تو چیزیں ہم اسپیکولیٹو ہوتی ہیں, کوئی ادھر ادھر سے سرکمسٹانشل ایویڈنس آ جاتا ہے, یہ تو فرام دا ہارسز ماؤتھ والی بات میں کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اب اگلا جو ٹرک کی بتی ہے وہ یہ ہو کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھتے ہیں, وہاں پہ جو ہے کوئی لائٹ یا کوئی سگنل ہو کے تھوڑا ویٹ کر لیں کہ دیکھیں سپریم کورٹ کیا کہتی ہے, یہ ووٹ ایکسیپٹ ہو جائیں گے, مسترد ہو جائیں گے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. اور تیسری جو بات اس میں اہم نکلتی ہے اس نقطے میں, وہ یہ نکلتی ہے کہ ابھی جیسے یہ سولنگی صاحب سے اور عباس صاحب سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس پورے نظام کو شیک اپ کرنے کا. وہ چاہتے ہیں کہ 2023 تک یہ کنٹینیو کرے جیسا بھی, رینگتا روتا پیٹتا مہنگائی کے ساتھ وغیرہ وغیرہ, اور وہاں تک پہنچنے کے لیے, اور وہ کسی طرح ڈنگ ٹپاؤ کی پالیسی ہو. تو وہ پالیسی جو ہے ڈنگ ٹپاؤ والی, یہ وہی اسی لیے ہو رہا ہے. اس لیے آخری بات یہ کہ اب یہ موقع ہے میاں نواز شریف, زرداری صاحب, فضل الرحمان, ان سب کے لیے کہ یہ ایک فیصلہ کریں گے چاہتے کیا ہیں. اگر یہ حقیقی معنوں میں عوام کے پبلک انٹرسٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں تو پھر ان کو اس صرف شطرنج کی جو پاور پالیٹکس ہے اس سے باہر نکلنا ہوگا, کچھ اور سوچنا ہوگا. لیکن اگر انہیں صرف یہ کچھ کرمز لینے ہیں کہ یہ گورنمنٹ مل جائے, وہ منسٹری مل جائے, ڈپٹی چیئرمین شپ مل جائے, ایک سیٹ یہاں سے مل جائے, تو پھر یہ تو یوں ہی چلتا رہے گا معاملہ. وہ بھی ہائیبریڈ کے ساتھ ساتھ ہائیبریڈ کرتے نیمے آپ پہ ہائیبریڈ ہوئی. تو سولنگی صاحب آپ کا کامنٹ, اور اس کے بعد پھر ہم کلوز کریں گے. دیکھا میری ساری باتیں جو ہے نا بڑی وہ ہیں, سوری ادا ایڈکٹیو ہے. رضا کو بھی نان سیریس کر دیا میں نے. دیکھیں آج اگر نتائج اس کے بالکل الٹ ہوتے تو کیا ہوتا. اگر یوسف رضا گیلانی چیئرمین منتخب ہو جاتے اور غفور حیدری ڈپٹی چیئرمین منتخب ہو جاتے, تو کیا ملک کے اندر جمہوریت مکمل طور پر بحال ہو جاتی؟ کیا عمران خان کی حکومت ختم ہو جاتی؟ کیا عمران خان حکومت کی سادہ قانون سازی کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی؟ ان سب سوالوں کا جواب نفی میں ہے, سوائے ایک
नफ्सियाती एक मोरल बूस्टिंग के कि जी हमने एक छोटी सी एक फतह हासिल कर ली, सिवाय एक फील गुड फैक्टर के और कुछ नहीं होना था। बाकी तमाम सिस्टम एज इट इज ही रहना था। अब जरा थोड़ा सा जो है वो दर्जा हरारत मजीद गर्म हो गया, लेकिन बुनियादी कोई तब्दीली उसके अगेंस्ट नहीं आनी थी। तो ये बात हमें जो है वो बिल्कुल समझनी चाहिए। अच्छा, ये एक पसपाई सेटबैक हो गया, थोड़ी सी ग्रम्बलिंग होगी, थोड़ी सी तानाजनी पीपुल्स पार्टी की तरफ नून लीग से होगी और मौलाना की तरफ होगी, उनकी इधर होगी, जो कि आपने थोड़े से फ्लैशेस देखे हैं। थोड़ी सी डिमोरलाइजेशन होगी, थोड़ा सा जो है वो शिद्दत आएगी नवाज शरीफ के और मौलाना के बयानिए में, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं रियासत के और सियासत के, उनमें कोई तब्दीली नहीं आनी। अच्छा, फर्ज कर लें क्या इस पसपाई के नतीजे में इमरान खान जो है वो बहुत मकबूलियत हासिल कर लेगा, मईशत बेहतर हो जाएगी, गवर्नेंस अच्छी हो जाएगी, बुजदार हटाए जाएंगे, कोई और साहब आ जाएंगे, कोई बुनियादी तब्दीली आ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। न पाकिस्तान के पड़ोस में कोई मुस्बत तब्दीली आने वाली है, न मुल्क के अंदर कोई मुस्बत तब्दीली आने वाली है। शॉर्टकट इसका कोई नहीं है। और इस बात से कि जी आपको पसाई हुई है और जी वो जमहूरियत जरा जमहूरी कुव्वतें जरा कमजोर हुई हैं, तो उसके नतीजे में क्या हम ये मतलब निकाल लें कि जी जो एक गलत निजाम, आमराना निजाम या अवाम दुश्मन निजाम जो कायम है, उसकी जायज होने की कोई दलील मिलती है? उसका जवाब नफी में है। 11 साल अयूब खान के, 11 साल जियाउल हक के, 2 साल यहया खान के, 9 साल मुशर्रफ के, इसके दौरान अवाम की जमहूरी बेतहाशा तहरीकें चली होंगी, बहुत सी नाकाम हुई होंगी, बहुत सारे लोग जेलों में गए होंगे, बहुत सारे लोग मारे गए होंगे। तो उन पसपाइयों के नतीजे में क्या इन आमरों का जो दौर था वो जायज हो गया? बिल्कुल भी नहीं। तो कोई पसपाई शिकस्त आपकी जिदोजहद की जो मकसदियत और जायज होना है उसकी नफी नहीं करती। तो इसलिए जो बुनियादी जो इश्यूज है उस पर हमें क्लियर होने चाहिए। सिर्फ 2 बातें मैं मुख्तसर अभी करता हूं। ये जो सरकारी भोंपू जो बयानिया लेकर आ गए ना, देखे जी हमने नहीं कहा था कि ओपन बैलेट कराओ वरना रोएंगे, अब आप रोएं। ये कहते हैं ना भाईजान, ओपन बैलेटिंग मसले का हल नहीं है। चले ओपन बैलेटिंग आप करा लेते, पीडीएम राजी हो जाती, तो उसके नतीजे में जो सेठ अब्दुल कादर है वो रुक जाता सेनेट की सीट लेने से, सैफुल्ला अबड़ो रुक जाता, जो सिगरेट के कार्टेल वाले हैं खैबर पख्तूनख्वा में उनको टिकट नहीं मिलती, तो वो तो नहीं रुकता। अच्छा, कैमरे जो आज लगाए गए हैं वो ओपन बैलेट से रुक जाते, वो तो लगना ही सी, उनको तो आप रोक नहीं सकते। तो जो बुनियादी जो मसाइल हैं वो उसी तरह से है, उनका हल आपको निकालना पड़ेगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सुरंगी साहब। कैमरों की बात से छोटा सी बात को ऐड करूं, कैमरे नेशनल असेंबली के 2018 के इलेक्शन में फिर दोबारा याद करूं, 20,000 पोलिंग स्टेशन पे लगे थे, वो कैमरे कहाँ गए, उनकी फुटेज कहाँ गई, आज तक किसी को मालूम नहीं। बहुत सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन थे, कुछ नहीं हमें मालूम कि उसके बारे में क्या हुआ। छोटी सी एक, अगर आप मुझे इजाजत दें कमेंट करने की, आरटीएस का भी पूछ ले, उसका क्या हुआ? हाँ जी, आरटीएस वो एक अलग है। जो एजुटेशन वाली रजा आपने बात की थी ना कि एजुटेशन होगी या नहीं होगी, टाइमिंग अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे रमजान आ रहा है, कोविड बढ़ रहा है, तो आई थिंक दे विल गो टर्न अराउंड इट। और जहां तक मियां साहब और जरदारी की बात है, मेरे ख्याल में अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियंस की एक निशानी ये भी होती है कि दे कीप देयर कार्ड्स टू देयर चेस्ट। तो ये दोनों बहुत अक्लमंद सियासतदान है। ये गुड कॉप बैड कॉप बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। मेरी वाइल्ड गैस ये कहती है, मेरे पास तो कोई बिल्ली भी नहीं है या कुत्ता भी नहीं है, मैं कहूँ मेरी चिड़िया ने कहा था कि वो इनको रात को पता चल गया था कि गल वध गई है मुख्तारिया। उन्होंने कहा फिर क्या करें, उन्होंने कहा मियाँ साहब शुरू हो जाओ। मियाँ साहब ने कल एक बम फेंक दिया,
جس میں انہوں نے نام بھی لے لیا, بیٹی بھی کر دی. تو آج کچھ ہوتا ہے تو بڑی کنوینئنٹ ہے کہنا کہ دیکھیں باہر والے کو دکھانے کے لیے. میں بالکل ادا مرزا کی بات سے اگری کر رہی ہوں کہ یہ ایک آپٹیکل الوژن ہے. انہوں نے کہا دیکھا میاں صاحب اگر آپ رات یہ نہ کرتے, وہ ڈر گئے, انہوں نے کہا چکے جاؤں گے, فائلہ نکل آن گیا, کی کریے. تو یہ ہے, صرف دو چیزیں مروا رہی ہیں, مروا یہ رہی ہیں ڈیجیٹل فٹ پرنٹ مروا رہے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کا ہونا مروا رہا ہے. پہلے آپ دونوں, آپ یہ ہمارے دونوں سینئر, ہم دونوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, اخباروں میں سینسر لگ جاتا تھا, سرخی نہیں لگی, کٹ گیا, آپ نے اس کے بعد وہ ختم ہوا, آپ نے جرنلسٹ سارے نکلوا دیے, اچھا جی یہ بولتے ہیں ان کی آواز بند کر دو, نوکریوں سے بھی نکلوا دو. مگر وہ جو یہ جو ڈیجیٹل سپیس ہے, یہ تو وہ کہتے ہیں نا کوئی دیکھے نہ دیکھے, شبیر تو دیکھے گا. تو شبیر تو دیکھ رہا ہے, یاد بھی کر رہا ہے, واپس منہ پہ بھی مار رہا ہے. اوور آل یہ ایشو جو ہے یہ لارجر دین لائف رول آف لا کا ایشو بھی ہے. یہ اتنا چھوٹی بات نہیں ہے, اور رول آف لا تھانہ کچہری نہیں ہے. رول آف لا ایک پوری اسٹیٹ گورنمنٹ اینڈ اس کے اسٹیک ہولڈرز کی پوسچرنگ ہے. کیا وہ رول آف لا چاہتے ہیں؟ کیا وہ انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی یا پرسنل اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں؟ جواب نہیں ہی ہے. تو اس لیے اس میں تو ہم فیل گڈ فیکٹر میں بھی جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے, اور ہم ایسے ہی چلیں گے جیسے وہ لاہور میں اندرون شہر میں لڑائی ہوتی ہے نا, دو بچوں کی لڑائیوں میں دیواریں جڑی ہیں, مائیں لڑ رہی ہوتی ہے نا, شام نو روٹی دا ٹائم ہو جائے نا کہندی چھابا منہ دا مار دینی, اچھا بہن کل پھر دوبارہ اتھوں ہی لڑاں گے. انہوں نے بھی کل دوبارہ اتھوں ہی لڑا. تھینک یو سو مچ فوزیہ اور عباس صاحب اور سولنگی صاحب. آج کی یہ جو ہے ٹرانسمیشن اس کو ہم ختم کرتے ہیں. اور ناظرین آپ نے سب کی جو آراء ہیں سنی ہیں, تین بہت اہم باتیں ابھر کر آئی ہیں. ایک تو جو آج کے ووٹنگ کے جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. فوزیہ نے اس کو بڑے واضح انداز میں بتلایا کہ کیوں وہ غلط طریقے سے مسترد کیے گئے ہیں. اس کے اوپر کورٹ میں اب یہ معاملہ جائے گا. دیکھیے کورٹ کیا کہتی ہے, کیا کرتی ہے, وہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ ابھی ڈرامہ ختم نہیں ہوا اور نہ ہوگا جلد. دوسری اہم بات یہ نکلی جو عباس صاحب نے بھی اور سولنگی صاحب نے بھی کہی, اور میں نے بھی اس کی تائید کی کہ ابھی جو ہے سنجرانی صاحب کی جیت جو ہے وہ ایک طرح سے متوقع بھی تھی, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ابھی تبدیلی جو ہے, بڑی تبدیلی کا شاید وقت نہیں ہے, اور اسی یہی سب کی خواہش ہے مقتدر حلقوں کی, اسٹیبلشمنٹ کی, کہ یہ معاملہ جو ہے 2023 تک چلے. لیکن دیکھیں ابھی سیاسی جو طوفان ہے وہ تھما نہیں ہے, اور چند ہی ہفتوں اور دنوں میں ہمیں معلوم پڑے گا کہ پی ڈی ایم کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے خدا حافظ, اور کل شب آپ سے پھر ملاقات ہوگی.